आहत बेटा, जरा माही को कॉलेज छोड़ दो। अलीना बेगम ने किचन से हाँक लगाई। जाओ, छोड़ देगा तुम्हें। उन्होंने कप में चाय निकालते हुए माही से कहा, जो नकसक से मुंह फुलाए उनके पास खड़ी थी, और फिर उनके कहे पर ना चाहते हुए भी किचन से बाहर निकली। डाइनिंग टेबल पर बैठे आहत ने उसे देखा तो माथे पर बल पड़ गए। नाश्ते से हाथ खींचता वो झुंझलाया। माही ने भी उसे घूर कर बैग संभाला तो वो गाड़ी की चाबी लिए मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाता पास आया और सरता पैर उसका जायजा लिया। स्याह लॉन्ग फ्रॉक, खुले बाल, हल्का मेकअप और गले में पड़ा दुपट्टा। ऐसे जाओगी इस हुलिये में? वो गुर्राया। क्यों, क्या हुआ है मेरे हुलिये को? माही ने तेवरी चढ़ाई। कॉलेज जा रही हूँ या किसी फैशन शो में? सख्ती से बाज परस करता हुआ उसे जहर लगा। आज मेरा लास्ट डे है और हम सब फ्रेंड्स की पार्टी है। अगर आपने मुझे लेकर जाना है तो चले, वरना फजूल सवाल करके मेरा दिमाग खराब मत करें। एक तो पहले ही उसे देर हो रही थी, ऊपर से आहत की तफ्तीश ने उसे सही मायनों में गुस्सा दिला दिया था। सुबह वैसे भी देर से आंख खुली थी, फिर जल्दी जल्दी में उसकी तैयारी तो मुकम्मल हो गई, लेकिन अलीना बेगम ने उसे बगैर नाश्ते के जाने नहीं दिया। माही ने कहा भी था कि बस मिस हो जाएगी, मगर अलीना बेगम ने तसल्ली दी कि अगर ऐसा हुआ तो आहत उसे छोड़ आएगा। अलबत्ता यहाँ तो आहत शिराजी के मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। जुबान संभाल कर बात किया करो माही। आहत ने अपनी लापरवाह और बदजुबान कज़न को तीखी नज़रों से घूरा, जिसने फजूल तैयारी में अपनी बस मिस कर दी थी। और दुपट्टा सर पर लो। इस हुक्म पर वो सुलगी। क्यों, मेरा दुपट्टा है, सर पर लूं, गले में डालूं या ना पहनूं, मेरी मर्जी। वो जिज होकर जिद्दी अंदाज में गोया हुई। मर्जी की बच्ची। वो जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा और गले से स्याह दुपट्टे का पल्लू खींचकर सर पर उड़ाया। आहत के बदन से उठती क्लोन की महक उसे पल दो पल के लिए साकत कर गई। इस कदर कुर्बत पर वो बर्फ हुई और पलके उठाकर उसे देखा। सुर्ख सफ़ेद रंगत और हल्की दाढ़ी में खिलता वजीहा चेहरा, बिलाशुबा वो बला का हसीन था। वो उसे देखती ही रह गई। पहलू में दर्द धड़ धड़कता दिल बेईमान होने लगा। झलक रहा है जिन आंखों से अब वजूद मेरा, ये आंखें, हाय ये आंखें, मुकर ना जाएं कहीं। अब ये उतरना नहीं चाहिए। आहत के कहने पर उसका सकता टूटा और वह नजर फेर कर नाक भूं चढ़ा गई। दादा, अब बना हो तो चलो। वो आगे बढ़ा। वो तो उसे बख्शने के मूड में नहीं थी, लेकिन फिर उससे कोई बैद नहीं था कि वो उसे छोड़ने से इनकार कर देता। इसलिए सब्र के घूंट पीकर उसके पीछे चल दी। दुपट्टे को हाथ में सख्ती से भींच रखा था ताकि सर से ना उतरे। वह जाते जाते रुका और मुड़कर उसे देखने लगा। माही ठटकी। क्या अभी भी कोई तफ्तीशो तहकीक बाकी थी? सुनो, तुम ऐसे ही अच्छी खासी चुड़ैल लगती हो, नाखून लगाने की जरूरत नहीं थी। अपने जैली नाखूनों पर उसका तबसरा सुनती वो जी जान से जली। साफ मजाक उड़ाता अंदाज था कि वो पैर पटक कर रह गई। खिलाफ मामूल अहद शिराजी को जवाबन उसकी बदजुबानी का मुजाहरा नहीं देखना पड़ा, सो वो उसे मजीद सताने का इरादा तर्क कर गया। माही उसे करारा सा जवाब देना चाहती थी, मगर ना जाने क्यों पलकें भीग सी गई। दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। उसे यकायक क्या हुआ था? सारे रास्ते अहद उसे पर्दे और औरत की हया पर लंबे चौड़े मजमून सुनाता रहा। वो जमाइयाँ लेती, एक कान से सुनती, दूसरे से निकालती गई और यहाँ तक कि चिढ़ गई। कॉलेज पहुंचकर वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, बाइक से उतरती उसकी सहेली निदा ने उसे जा लिया। दोनों ने गेट क्रॉस किया तो निदा की जुबान में खुजली हुई, इसलिए पूछ बैठी, ये आहत था क्या? उसका मूड काफ़ी ख़राब था। वाओ, कितना हैंडसम है। वो अश अश कर उठी। सिर्फ हैंडसम ही नहीं, बदमिजाज और सड़ियल भी है, खड़ूस कहीं का। माही तड़क कर बोली, जैसा भी है तुम्हारे लिए परफेक्ट है। उस पर माही का बैग निदा के सर पर पड़ा था, मगर वो हंसती रही थी। माहीन उर्फ माही बहुत छोटी थी जब उसकी माँ का इंतकाल हुआ था। उसका बाप एक अयाश और हुसन परस्त आदमी था, इसलिए एक कम उम्र और मालदार औरत को फंसाकर दूसरी शादी कर ली। यह कदम उसकी जिंदगी में तो बहार लाया, लेकिन फूल सी बच्ची माही मुरझा गई, क्योंकि बाप का सारा वक्त अपनी नई नवेली बीवी की नजर हो जाता और वह उसकी शफकत से महरूम रहती। माँ सौतेली थी, सो नागन ही साबित हुई। माही का ख्याल रखना तो दूर की बात थी, उल्टा वो उससे घर के कामकाज करवाती थी। एक रोज शिराजी साहब यहाँ आए और अपनी भांजी को सौतेली माँ के जुल्मों सितम से बचाने की खातिर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गए। ताहम उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसीलिए माही को ही उम्र भर के लिए अपनी बेटी बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने माही के बाप से माही को अपने इकलौते बेटे आहद के लिए मांग लिया था। बाप ने भी सर से बोझ की तरह उतार फेंका और यूं महज रिश्ता तय करके शिराजी साहब को बेटी और बहू मिल गई। अलीना बेगम ने मुमानी नहीं बल्कि माँ बनकर उसकी परवरिश की थी। आहद अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और माही से 3 साल बड़ा था। अपने घर में एक और बच्चा उससे बर्दाश्त नहीं हो सका।
سو وہ اسے پسند کرنے میں ناکام رہا۔ شیرازی صاحب اور علینا بیگم کی توجہ کا بٹنا اس کے لیے سہانے روح تھا۔ تبھی وہ اپنی پھپھو کی بیٹی یعنی ننھی کزن ماہی سے چڑنے لگا۔ ماہی بھی اس کی روڑ طبیعت اور لیے دیے انداز پر خائف رہتی تھی۔ احد جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس پر روب جماتا گیا اور ماہی کو اس کی اس عادت سے سخت نفرت ہو گئی۔ پہلے پہل تو وہ سہم جاتی تھی، لیکن پھر ماموں اور ممانی کی شہ پر وہ احد کی ڈانٹ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ اگر وہ خواہ اس کی کلاس لگانے کی کوشش کرتا تو جواباً وہ اسے جھاڑ کر رکھ دیتی۔ لہٰذا بقول احد شیرازی ماہی کی زبان 10 گز لمبی تھی۔ ماہی اور احد کی لڑائی سے علینا بیگم اور شیرازی صاحب خوب لطف اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ جوانی کی دہلیز پار کرنے کے باوجود ان کی نوک جھونک میں کمی نہیں آئی تھی۔ احد شیرازی روز ناشتے کی ٹیبل پر اس کی ٹانگ کھینچتا اور وہ روز ہی اپنی باتوں کی تیر چلا کر اسے لاجواب کر دیتی۔ ماہی کے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ہو چکے تھے، اس لیے آج کل وہ سارا دن گھر میں پڑی یا تو سوتی رہتی یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی۔ وہ بس اپنے رزلٹ کے انتظار میں تھی، تاہم اسے دھڑکا لگا رہا تھا کہ امتحانات کچھ خاص اچھے نہیں ہوئے تھے۔ جانے نتیجہ کیسا آنا تھا۔ اس کی بڑی وجہ احد شیرازی بھی تھا، جو اگر اس کو تنگ کرتا تو وہ جھنجھلانے کی بجائے اسے ٹکا سا جواب دے کر مطمئن ہو جاتی، اور اپنی یہی کیفیت سمجھ سے بالا تر تھی۔ وہ کیوں روز ہی اسے دیکھنا چاہتی تھی؟ وہ کیوں اسے دیکھ کر کھلکھلا اٹھتی تھی؟ دھڑکنوں کی رفتار میں اضافہ کیوں ہونے لگتا تھا؟ آج کل وہ دن بھر انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں لگی رہتی تھی، مگر کوئی ایسا جواب نہیں ملتا تھا جس سے وہ خود کو پرسکون کر سکتی۔ اس شام احد یونیورسٹی سے آتے ہی علینا بیگم اور شیرازی صاحب کے کمرے میں بند ہو گیا تھا، اور جب بہت دیر تک وہ باہر نہ نکلا تو وہ کچن میں گھس کر چائے بنانے لگی کہ بہرحال اس وقت 1 کپ دودھ پتی سب کی طلب تھی۔ چائے بناتے ہوئے بھی اس کا دھیان احد کی طرف لگا تھا۔ ادھر احد شیرازی اپنے والدین کے ساتھ ایک طویل بحث میں الجھا تھا۔ احد، تم باہر کیوں جانا چاہتے ہو؟ شیرازی صاحب اس کی ضد پر حیران تھے۔ بابا، میں نے بتایا تو ہے، یہ سیمیسٹر ایکسچینج پروگرام ہے، بس 1 سیمیسٹر ہی تو باہر پڑھنا ہے، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اب اتنی اچھی آفر مل رہی ہے تو میں بھلا کیوں ٹھکراؤں؟ وہ اس کے جواب پر قائل نہیں ہوئے تھے۔ احد شیرازی یونیورسٹی میں BBA کے 6 سیمیسٹر میں تھا۔ 7واں سیمیسٹر اسے آسٹریلیا سے اسکالرشپ پر پڑھنے کی آفر آئی تھی۔ سیمیسٹر ایکسچینج پروگرام کے تحت یونیورسٹی کے کچھ طلباء آسٹریلیا کی یونیورسٹی میں جا کر پڑھ سکتے تھے۔ احد کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا، اس لیے وہ گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا تم انٹر کے بعد میرا بزنس سنبھالو، لیکن تم نے BBA میں ایڈمیشن لے لیا، میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اور اب تم باہر جانا چاہتے ہو۔ وہ متفق نہیں تھے۔ ارے میں کون سا کئی سالوں کے لیے جا رہا ہوں، صرف 6 ماہ کی بات ہے مما، سمجھائے نا بابا کو، یہی تو عمر ہے میری اپنی خواہشات پوری کرنے کی۔ اس نے ضدی بچے کی طرح اس بحث میں ماں کو شامل کیا۔ عمر تو آپ کی اور بھی بہت سے کام کرنے کی ہے۔ علینا بیگم جو کب سے خاموش بیٹھی تھی، اس کے مخاطب کرنے پر پہلی بار بولی، مثلاً؟ اس نے ابرو اٹھائے۔ مثلاً شادی کرنا، گھر آباد کرنا۔ انہوں نے مسکرا کر جتاتی نظروں سے دیکھا۔ پلیز مما، میں ابھی پڑھ رہا ہوں۔ وہ بدمزہ ہوا۔ لیکن ماہی کی پڑھائی تو ختم ہو گئی ہے۔ گہری مسکراہٹ۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ماہی آگے نہیں پڑھے گی؟ وہ الجھا۔ ہم ماہی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، شیرازی صاحب بولے۔ تو اس کے لیے ڈھونڈیں کوئی لڑکا، مسئلہ کیا ہے؟ وہ نادان ابھی تک نہیں سمجھا تھا۔ لڑکا گھر میں موجود ہے تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت؟ شیرازی صاحب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ بتک گیا۔ ارے بھائی، تمہاری بات ہو رہی ہے، تم کرو گے اس سے شادی، علینا بیگم نے کہا تو احد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ لیکن مما، لیکن ویکن کچھ نہیں، ہم صرف نکاح کریں گے، رخصتی تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد۔ وہ اس کے سارے اعتراضات رد کرتے ہوئے بولی۔ نو وے مما، آپ لوگ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ماہی اور میرا کوئی جوڑ نہیں، میری اپنی ترجیحات ہیں، میں کچھ یونیک کرنا چاہتا ہوں، لائف میں اپنے گول سیٹ کیے ہوئے ہیں میں نے، جبکہ وہ ایک نان سیریس اور امیچور لڑکی ہے، زبان دراز اتنی کہ ایک بات کرو آگے سے 10 سنا دیتی ہے، شادی کے بعد تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی۔ اس پر سنجیدہ بیٹھے دونوں میاں بیوی کا کہکہا بلند ہوا، جبکہ دروازے کے پاس کھڑی چائے کے کپوں بھرا ٹرے تھامے ماہی کا دل چھناکے سے ٹوٹ کر چور ہوا تھا۔ سوری ٹو سے، مجھے آپ کی ماہی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سو میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ آپ کوئی اور لڑکا ڈھونڈیں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ دیکھو بیٹا، میں اس کے باپ سے اسے تمہارے نام پر لے آیا تھا، اب اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور ویسے بھی ماہی کے لیے ہم نے تمہارے علاوہ کبھی کسی اور کے بارے میں نہیں سوچا۔ ان کی پیشانی پر لکیروں کا جال بچھا تھا، تاثرات کسی طور نرم نہیں تھے۔ تو اب سوچ لیں بابا، ناممکن تو نہیں ہے یہ، بس مجھ سے کوئی امید مت رکھیے گا۔ وہ تن فن کرتا باہر نکل گیا، دروازے کے قریب کھڑی مجسمہ بنی ماہی پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال کر آگے بڑھ گیا۔
چوٹ ہے دل کی مگر آنکھ کو روتے دیکھا، کون مجرم ہے اور سزا کس کو ملا کرتی ہے۔ ماہی کے دل کے ٹکڑے چننے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آنسو پونچھتی پلٹ گئی۔ ہاؤ ڈیئر ہی، سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ میں مری جا رہی ہوں اس سے شادی کرنے کو۔ اپنے کمرے میں ٹہلتی وہ غصے سے چلائی تھی۔ مر ہی نہ جاؤ کہیں، سوچ لو، وہ اتنا پرکشش جو ہے۔ دل نے دہائی دی۔ ہوگا ہینڈسم میری بلا سے، اسے کیا لگتا ہے کہ مجھ سے شادی نہیں کرے گا تو میں کنواری رہ جاؤں گی؟ اتنی گری پڑی نہیں ہوں، مجھے بھی مل جائے گا کوئی۔ غصے کے ساتھ ساتھ رونا بھی آ رہا تھا۔ بہت عرصے سے وہ اپنی بدلتی کیفیت نوٹ کر رہی تھی۔ جب سے احد نے قریب آ کر اسے دوپٹہ اڑایا تھا تب سے دل ایک عجیب لے میں دھڑکتا تھا۔ وہ خود اپنی حالت پر حیران تھی۔ آج احد نے ٹھکرایا تو سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ اپنے آنسو نکلنے کی وجہ بھی سمجھ آنے لگی۔ وہ اس سے محبت کر بیٹھی تھی۔ پاگل لڑکی، اس پر اپنا سب کچھ وار چکی تھی، لیکن آہت کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ یہ سوچ کر وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی گئی۔ رات کی کالی چادر پر چمکتا تنہا چاند اس مغموم دوشیزہ کی الفت کا گواہ تھا۔ تو نے پوچھا نہ کبھی شعلہ نمناک کا حال، آتش اشک میں کیوں آنکھ رہا کرتی ہے۔ شیرازی صاحب نے احد کو آسٹریلیا جا کر سیمسٹر پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ خوش تھا، بہت خوش، اور ادھر ماہی نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضد کر رکھی تھی۔ اس کی ضد نے علینا بیگم اور شیرازی صاحب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس کا گھر بسانا چاہتے تھے، لیکن دلہا تو راضی ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ پھر انہیں خوف تھا کہ احد آسٹریلیا جا کر کسی گوری میم کے چکر میں نہ پھنس جائے، اور اگر وہ ماہی کو مزید 4 سالہ تعلیم کے لیے یونیورسٹی بھیجتے تو ممکن تھا کہ اس عرصے میں اس کے باپ کا فیصلہ بدل جاتا اور وہ اپنی مرضی سے کہیں اس کا رشتہ طے کر دیتا۔ کیا بنے گا آخر ان دونوں کا؟ وہ سوچ سوچ کر پریشان تھے۔ چلو، ماہی کو یونیورسٹی جانے اور احد کے آسٹریلیا نکلنے سے پہلے اگر دونوں کا نکاح ہو جاتا تو بہتر تھا۔ لیکن شومئی قسمت، ماہی بھی آج کل الگ اکھڑی اکھڑی رہتی تھی، لیکن شیرازی صاحب کے نزدیک وہ یونیورسٹی داخلہ نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہی تھی۔ اب وہ اسے اداس تو نہیں دیکھ سکتے تھے، مگر ایک کشمکش میں مبتلا تھے کہ کیا کریں اور کیا نہیں۔ ناشتے کی میز پر گھمبیر خاموشی طاری تھی۔ کچھ دنوں سے ماہی کے کہکہوں کی گونج ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی زبان گویا تالو سے چمٹ گئی تھی۔ وہ سارا دن کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شیرازی صاحب کا دل پسیج گیا تھا۔ ماہی، میں نے یونیورسٹی سے تمہارے لیے ایڈمیشن فارم منگوایا تھا، میرے کمرے میں ہوگا۔ ناشتے کے بعد جا کر لے لینا اور اسے اچھی طرح پڑھ کر فل کر دینا، میں کل جمع کروا دوں گا۔ وہ بیٹیوں کو زیادہ پڑھانے کے حق میں نہیں تھے، اور پھر ان کے خاندان میں لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کا یوں بھی رواج نہیں تھا۔ سبھی انٹر کے بعد سسرال کو پیاری ہو جاتی تھی، لیکن اپنی چہیتی ماہی کے لیے انہوں نے یہ اصول توڑ دیا تھا۔ تھینک یو ماموں۔ ماہی کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ علینا بیگم خاموشی سے کھانا کھاتی رہی، جبکہ احد کو ہضم نہیں ہوا۔ لیکن بابا، آپ تو اسے بیاہنے کے چکر میں تھے۔ بھائی جلدی لڑکا ڈھونڈیں اور اس کو چلتا کریں، ورنہ 4 سال اور اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے اپنی طرف سے اچھا تیر پھینکا جو سیدھا ماہی کے دل میں گڑ گیا تھا۔ علینا بیگم نے احد کو تنبیہاً گھورا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ اب ایسی بھی کوئی غلط بات نہیں کہہ دی تھی۔ ویسے تم کون سے ڈگری پروگرام کرو گی؟ وہ جوس پیتا پوچھنے لگا۔ آج کافی دنوں بعد وہ اسے براہ راست مخاطب کر رہا تھا۔ کوئی ماہی سے پوچھتا اس پر کیا گزری تھی۔ جو بھی کروں، آپ سے مطلب؟ ٹھکرائے جانے کا احساس اور پھر اپنی توہین کم آئیگی کے خیال پر لہجے میں کڑواہٹ گھل گئی۔ ماہی، علینا بیگم نے اسے ٹوکا۔ بہرحال یہ احد سے بات کرنے کا اچھا طریقہ نہیں تھا۔ پلیز مومانی، اپنے بیٹے سے کہیں کہ میرے معاملات سے دور رہا کریں۔ وہ تڑک کر بولی اور ساتھ ہی چمچ پلیٹ میں پٹک کر اٹھ گئی۔ شیرازی صاحب اور علینا بیگم ہکا بکا رہ گئے۔ وہ اتنی منہ پھٹ اور بدتمیز کب ہوئی تھی؟ احد شیرازی نے جتاتی ہوئی نظر علینا بیگم پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہو، دیکھ لیے اپنے لاڈلے کی زبان کے گوہر۔ لہذا وہ بھی اٹھ کر چلا گیا۔ آج پہلی بار ماہی نے اس سے بدتمیزی کی تھی۔ اسے بھی ماہی کا لہجہ چبھا تھا، اس لیے علینا بیگم کی آواز پر بھی نہیں رکا اور واک آؤٹ کر گیا۔ پیچھے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ انہیں اپنی خواہشات کی دیوار ریت کی مانند گرتی ہوئی نظر آئی۔ جب سے احد اور ماہی کے مابین یونیورسٹی کی بات پر انبن ہوئی تھی، تب سے ماہی اس سے بات کرنا تو دور، اس کے سامنے بھی کم ہی آتی تھی۔ صرف کھانے کی میز پر دونوں ایک ساتھ موجود ہوتے اور اس دوران وہ اس پر اچٹتی نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ احد کی ٹکٹ بک ہو گئی تھی، سو وہ کل شام کی فلائٹ سے آسٹریلیا جا رہا تھا۔ علینا بیگم مسلسل اس کی پیکنگ اور دیگر کاموں میں الجھی تھیں۔ ماہی نے جھوٹے منہ بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سارے کام کے دوران وہ بس کمرے میں بند رہی، حالانکہ عام روٹین میں وہ گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتی تھی۔ احد جا رہا تھا، سوچ کر ہی دل دہل گیا، مگر اس نے اپنے دل کو ڈھپٹ کر احد کو بھول جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا۔
बस उसके जाने की देर थी। उन लम्हों में वो कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। माही, आहद जा रहा है, उसे गुड बाय नहीं बोलोगी? अलीना बेगम ने उसके पास आकर इत्मीनान से कहा। कम अज़ कम आहद के जाने से कबल वो उन दोनों की सुलह करवा देना चाहती थी। सॉरी मोमानी, मुझे उन्हें बाय बोलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने कड़े लहजे में कहा, वरना दिल तो चीख चीख कर कह रहा था कि जाते हुए सनम का एक दीदार तो बनता है। ऐसा क्यों कह रही हो? वो हैरान हुई। भला आहद से इतनी लंबी नाराज क्यों? मुझे आपसे बात करनी है मोमानी, उसने दो टोक कहा। हाँ कहो। वो उसके करीब आई। आप मेरी शादी कर दें, मुझे इस घर में नहीं रहना। कड़े जब्त के बावजूद आंखें भर आईं। बाप के पास वापस नहीं जाना चाहती थी और इस घर में भी रहना मुहाल था। दूसरा और आखिरी रास्ता शादी ही था कि इस तरह ससुराल जाकर उसकी इस घर से जान छूटती थी। माही, उन्होंने सिसकता वजूद अपने सीने से लगाया तो वो फिपक कर रो दी। मैं जानती हूँ अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ। शायद आप मेरी शादी करना चाहते थे, इसलिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से मना कर रहे थे मामू। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप किसी से भी मेरी शादी कर दें, गुलोगेर लहजे में उसने कहा तो वो जहाँ की तहाँ रह गई। अपने ठुकराए जाने के एहसास में कब के रुके आंसू भी इस बहाने निकल आए थे। मेरी जान, इतना बड़ा बोझ अपने दिल पर लिए फिर रही थी और मुझे बताया ही नहीं। बकवास कर रहा था आहद, हम कोई शादी नहीं कर रहे तुम्हारी, और ना ही तुम हम पर बोझ हो। तुम हमारी बेटी हो और हमेशा रहोगी। आहद तो बस मजाक कर रहा था। उन्होंने उसका दिल आहद की तरफ से साफ करके अपनी पोजीशन क्लियर करना चाही। अब वो आहद को भी कोस रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा था। माही ने दिल पर ले ली थी ये बात। मेरा उनके साथ मजाक का कोई रिश्ता नहीं है, आप जाकर बता दें उन्हें। आइंदा मुझसे कभी इस तरह की बात ना करें, माही ने उनसे अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा। वो हक्का बक्का होकर उसे देख रही थी। माही बहुत बदल गई थी। वो अल्हड़ दोशीज़ा तो रही ही ना थी। ये तो कोई अपनी उम्र से बहुत बड़ी और संजीदा सी माही थी जिसे पहचानने में खासी मुश्किल पेश हो रही थी। वो मायूस होकर वापस लौट आई। आहद अपना सफरी बैग उठाए शेराजी साहब के गले लगा और फिर अलीना बेगम ने ममता भरे बोसे का लम्स उसकी कुशादा पेशानी पर छोड़ा। वो माँ बाप की दुआओं में रुखसत होने को परतोल रहा था। माही से तो मिल लो, शेराजी साहब ने गेट की जानिब बढ़ते आहद से कहा। प्लीज़ बाबा, उसके मुंह लगकर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता। आप देख रहे हैं कि वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, सो मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लहजे में बेजारी ही बेजारी थी। अलीना बेगम कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उसके मूड का ख्याल करके खुद को रोक लिया और एक बार फिर वो दिल में उठती माही और आहद की शादी जैसी हसरत का जनाजा देख रही थी। ताहम शेराजी साहब की सोच अलग थी। उन्हें यकीन था कि वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जहाज़ आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। खुशियों अनबसात आहद के चेहरे से अयां थी। वो अपनी सीट पर बैठा आने वाले वक्त के लिए पुरजोश था। नीचे ईंट पत्थर के बने घर के एक कमरे में बैठी पागल लड़की रो रही थी, शायद आहद के जाने पर या फिर उसके मिले बगैर जाने पर। बहरहाल दिल पर बोझ तो था जिसे वो अपने आंसुओं से हल्का करने की कोशिश में हलकान थी। दिमाग उस सारी कार्रवाई पर उसे मलामत कर रहा था। उसका दिल कुछ कहता था और दिमाग कुछ। उम्र काटी तेरी फरकत में बहाए आंसू, यूं उजड़े हुए रहना मेरी आदत निकली। उसके आंसू में शिद्दत आ गई। मोहब्बत इंसान को बड़ा ही बेबस कर देती है। ताहम वो तय कर चुकी थी कि कभी भी आहद जैसे खड़ूस और बदमिजाज लड़के से शादी नहीं करेगी, चाहे उसका दिल आहोजारियां करता मर ही क्यों ना जाए। अपनी ही धुन में रहती थी। एक लड़की शौक और चंचल सी, फूलों से बातें करती थी, तितली के रंग पकड़ती थी। एक धनक थी उसके आंचल पर, फिर जाने क्या तूफान आया। तितली के रंग बिखर गए, आंचल के रंग उतर गए, सुपनों के जुगनू मांद पड़े। जब पूछा किसी ने, ऐ लड़की क्यों तुमने यूं चुप सा दी है, वो कुछ ना बोली, बस रो दी और खाक पर हाथ की उंगली से एक लफ्ज़ मोहब्बत लिख डाला। माही का दाखिला यूनिवर्सिटी में हो गया था और वो बीएस इकोनॉमिक्स कर रही थी। वैसे भी इंटर का नतीजा कुछ खास अच्छा नहीं आया था। वो 3rd डिवीज़न में पास हुई थी, इसलिए यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में ख़ास मेहनत कर रही थी ताकि एक बार फिर आहद जैसे सड़ियल और टॉपर लड़के के सामने से झुकना ना पड़े। यूनिवर्सिटी से वापस आकर वो रात गए तक पढ़ती और फिर बिस्तर पर लेट जाती। नींद ना आती तो उस सितमगर का चेहरा याद के पर्दों पर झिलमिलाता और वो खुद को बुरी तरह झिड़क देती। भला इतनी तहकीर और तजलील के बाद भी दिल को ज़ेब देता था उसे याद करना और उसकी याद में आंसू बहाना। क्या इस दुनिया में वो आखिरी इंसान था? सब लड़कियां कहती थी कि वो बला का हसीन था और सिर्फ उसी के लिए बना था, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं था। वो बला का हसीन ज़रूर था मगर उसका था ही नहीं। आहद शेराजी का रोज़ फ़ोन आता और रोज़ ही अलीना बेगम के कहने के बावजूद माही उससे बात करने से इनकार कर देती।
وہ اس سے بات کیسے کرتی، کیا کہتی؟ حالانکہ اسے یقین تھا کہ احد کی آواز سنتے ہی وہ اپنے آنسوؤں پر ضبط کھو دے گی۔ پھر بھلا روتے ہوئے وہ کیا بات کرتی؟ وہ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کا دل یہاں نہیں لگ رہا، یا کہتی کہ جب سے وہ گیا تھا گویا سارے گھر میں ویرانی پھیل گئی تھی، ماہی کی زندگی کی بہاریں وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ تو کیا وہ یہ کہتی کہ اسے ہر رات اس کی یادیں کسی ناگن کی طرح ڈستی ہیں اور وہ کروٹ پر کروٹ بدلتے تھک جاتی ہے؟ وہ کیا کہتی آخر؟ اس لیے بات ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ خود کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی کہ اس کی زندگی کی خوشیاں احد سے جڑی تھی، مگر یہ بھی طے تھا کہ وہ خود کو ان خوشیوں سے باز رکھنے والی تھی، انہیں اپنا مقدر نہیں بنا سکتی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ یوں تو پر لگا کر اڑ گیا، مگر ماہی کے لیے ایک ایک لمحہ گزارنا دشوار تھا۔ محبت ہجر کی بھٹی میں جل جل کر کندن بن گئی تھی، چاہتوں کا پودا اب تناور درخت بن چکا تھا، عشق اپنا آپ منوا چکا تھا۔ احد جب واپس آیا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ اتنی سوبر اور ڈیسنٹ ہو گئی تھی کہ ایک پل کے لیے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا، تاہم جلد ہی اس کی یہ خام خیالی دور ہو گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا پیکٹ اٹھائے اس کے کمرے میں آیا تھا، دروازہ نوک کر کے جیسے ہی اندر قدم رکھا، ماہی نے فٹ سے ڈائری بند کر کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ یہ وقت اس کی ڈائری لکھنے کا تھا، دل کا حال بانٹنے کا ایک بہترین طریقہ تھا، سو اس نے اپنا لیا۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں، پیکٹ بیڈ پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ ماہی کی پیشانی پر سلوٹیں ابھری۔ واپس لے جائیں، مجھے نہیں چاہیے۔ کافی گستاخانہ لہجہ تھا، رخ پھیرے وہ نقوش بگاڑے بیٹھی تھی۔ احد نے ایک نظر اس کا دیکھا اور پھر تیش سے مٹھیاں بھیجتا بنا کچھ کہے واپس مڑ گیا۔ اس کی سوچ غلط تھی، وہ آج بھی ویسی ہی تھی، منہ پھٹ اور بدتمیز۔ اگلے ہی لمحے ماہی نے وہ پیکٹ اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکا تھا، اس کے چہرے سے آگ کی لپیٹیں نکل رہی تھی، اتنا غصہ نہ جانے کہاں سے اود کر آیا تھا۔ سو وہ واش بیسن پر جھکی، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ علینا بیگم گھر پر نہیں تھی، ان کے میکے میں کسی دور پرے کے رشتہ داروں میں فوتگی ہو گئی تھی، سو وہ وہیں چلی گئیں۔ البتہ ماہی یونیورسٹی سے واپس آئی تو انہیں گھر پر نہ پا کر پریشان ہو گئی۔ احد موجود تھا، شاید آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، لیکن اس سے ممانے کی بابت استفسار کرنا اس کی انا کے خلاف تھا، لہٰذا وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فریش ہو کر کچن میں آئی تو وہ دشمن جاں پہلے سے ہی وہاں کھڑا تھا۔ ماہی اسے نظر انداز کرتی پانی کی بوتل اٹھا کر پانی پینے لگی۔ وہ بے حد خاموش رہتی تھی، اتنی کہ احد کو اس کی خاموشی چبھنے لگی تھی۔ اب بھی وہ بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا، جو اس کی موجودگی سے یکسر لاپرواہ ہو کر کھڑی تھی۔ فریج میں کھانا رکھا ہے، گرم کر کے کھا لینا اور پھر میری شرٹ پریس کر دینا، مجھے مما کو لینے جانا ہے۔ وہ اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ اشد ضرورت تھی تو گدھے کو باپ بنانے کے مترادف تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور پانی پیتی رہی۔ وہ کچھ دیر اس کا رد عمل دیکھنے کا منتظر رہا، لیکن پھر جب اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو چپ چاپ چلا گیا۔ شام کو وہ کمرے میں لیپ ٹاپ کھولے، کتابیں بکھیرے اپنے اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر احد اندر آیا۔ میں نے تم سے شرٹ پریس کرنے کے لیے کہا تھا، تم نے نہیں کی۔ اس کا لہجہ نرم تھا، وہ بنا سنے اپنا کام کرتی رہی۔ ماہی، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اب کی آواز اونچی تھی، لیکن ماہی تو ایسے بیٹھی تھی جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ تیزی سے کورے کاغذ کو کالا کر رہے تھے۔ سامنے لیپ ٹاپ کی روشن سکرین پر ایک نگاہ ڈال کر وہ رکا ہوا قلم پھر سے رواں کر دیتی تھی۔ چند لمحے وہ ہاتھ باندھے اسے دیکھتا رہا، پھر جھک کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ اس کی حرکت پر وہ جھلا اٹھی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، میری بات سنو ماہی۔ لہجہ اب بھی ہموار اور نرم تھا۔ میں بدتمیز لوگوں کی باتیں نہیں سنتی، وہ چیخی اور لیپ ٹاپ کھول کر پاور بٹن دبایا۔ اس کا جواب احد شیرازی کو غصہ دلا گیا۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے جھکا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے کھینچتے ہوئے بیڈ سے اتارا۔ تمہاری بدتمیزی اب برداشت سے باہر ہو گئی ہے، کرتا ہوں کوئی انتظام۔ بھلا ماہی کو کب توقع تھی؟ اسے لگا تھا ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کی بات سن کر چلا جائے گا، لیکن وہ تو گلے پڑ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اس بدتمیزی کا تاوان بھرنے کے لیے تیار ہو جاؤ ماہی، یقین کرو بہت پچھتانے والی ہو تم۔ وہ گرایا۔ بس ماہی کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اس کی پلکوں پر نمی آنے لگی، جسے نہ جانے کس طرح اس نے حلق میں انڈیلا تھا، جہاں پہلے ہی کانٹے اگ آئے تھے۔ چھوڑیے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر احد کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ ایک جھٹکے سے اس نے ماہی کا بازو چھوڑا اور باہر نکل گیا۔ ماہی کے آنسو لگاتار بہنے لگے، وہ اپنا بازو سہلاتی روتی رہی۔ اپنے کمرے میں اندھیرا کیے وہ محض لیمپ کی روشنی میں بیٹھا گہری سوچوں میں غلطاں تھا۔ خیالوں کا مرکز ماہی کی ذات تھی، وہ آخر کب بدلی، کیوں بدلی؟ اگرچہ کوئی سرا نہیں مل سکا تھا، لیکن اس کا دماغ تیزی سے منصوبے طے کر رہا تھا، اور وہ بہت جلد ایک فیصلے پر پہنچنے والا تھا۔
ایک ایسا فیصلہ جو ماہی کی جگہ اور حیثیت بدل کر رکھ دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی، سو وہ لیمپ آف کرتا، کروٹ لے کر سوتا بنا۔ ماما، میں ماہی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی ہفتے۔ وہ اپنی الماری صاف کر رہی تھی جب وہ ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ احد شیرازی کی بات نے علینا بیگم کے سر پر دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ وہ ششدر سے اسے دیکھے گئی۔ کل تک جو لڑکی اس کے لیے زبان دراز تھی، بدتمیز اور امیچور تھی، آج وہ اسے اپنی منکوہا بنانا چاہتا تھا۔ اتنا بدلاؤ کب اور کیسے آیا؟ کیا کچھ ہوا تھا ان کی غیر موجودگی میں؟ خیر، جو بھی ہوا تھا اچھا ہی ہوا تھا، کم از کم وہ کوئی ڈھنگ کا فیصلہ تو لے رہا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے احد کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ انہوں نے فرط مسرت سے اس کا ماتھا چوم لیا اور احد بھی نہ مسکرا بھی نہ سکا، کیونکہ وہ نکاح ماہی کی محبت میں نہیں بلکہ انتقاماً کر رہا تھا، اسے سیدھا کرنے اور اس کے سارے کسبل نکالنے کے لیے۔ البتہ علینا بیگم نے جب یہ بات شیرازی صاحب کو بتائی تو انہیں بھی خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ تاہم انہوں نے صرف نکاح کی تقریب کا انتظام کیا، رخصتی احد کے فائنل ایگزامز کے بعد اس کی ڈگری مکمل ہونے تک اٹھا رکھی۔ احد کو یہ بات بری لگی، ان کا فیصلہ پسند نہ آیا، لیکن پھر وہ اپنی کیفیت پر جبر کر گیا۔ وہ جلدی بچا کر گھر والوں کو کسی شک میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا، ویسے بھی وہ اپنے امتحانات پر پرسکون رہ کر دینا چاہتا تھا اور ماہی کے بھی سیکنڈ سیمسٹر کے فائنلز ہونے تھے، اسی لیے خاموش رہ گیا۔ محض نکاح کر کے بھی وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق ٹارچر کر سکتا تھا۔ ماہی کو جب اطلاع ملی تو گویا 7 آسمان ایک ساتھ اس پر دھڑام ہوئے تھے۔ اس نے رو رو کر اپنا برا حال بنا لیا۔ پلیز ممانی، مجھے احد سے شادی نہیں کرنی۔ اس نے فوراً سے پیشتر انکار کیا تھا، وہ کسی کے ساتھ بھی شادی کرنے کو تیار تھی سوائے احد کے۔ اگر میرا نکاح ماہی سے نہ ہوا تو میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گا ماما، وہ بھی ضد پکڑے بیٹھا تھا۔ علینا بیگم کی جان جوخم میں پھنس گئی، ایک طرف لاڈلا بیٹا اور دوسری طرف شیرازی صاحب کی چہیتی بھانجی۔ وہ کرتی تو کیا؟ انہوں نے ماہی کی منتیں ترلے کی اور اسے کسی بھی قیمت پر راضی کرنا چاہا۔ ہم نے تمہارا اور احد کا رشتہ بچپن سے ہی طے کر دیا تھا ماہی، تمہارے باپ سے ہم تمہیں احد کی دلہن کہہ کر لائے تھے۔ ماہی پتھرا سے گئی۔ تو کیا یہ بچپن سے طے تھا؟ لیکن مسئلہ تو یہی تھا کہ احد اس کی چاہت میں نہیں بلکہ اس سے بدلہ لینے کی خاطر نکاح کا شوشہ چھوڑے بیٹھا تھا۔ پھر ممانی کا صبح و شام اس پر نکاح کے لیے دباؤ ڈالنا بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ بھلا اسے کب گوارا تھا کہ وہ روتی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی۔ بالآخر ان کی تربیت جیت گئی اور ماہی نے پرورش کا احسان چکانے کو قبول ہے کہہ کر نکاح جیسے مقدس رشتے سے سارا قرض اتار دیا تھا۔ اپنی انا و عزت نفس پر پیر رکھ کر وہ آج اس شخص کے لیے سج سنور کر بیٹھی تھی جس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں تھا۔ مہمان رخصت ہوئے تو وہ بھی بہت تھک گئی، اس لیے علینا بیگم اسے کمرے میں لے گئیں اور آرام کرنے کو کہا۔ ماہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنے نصیبوں کو کوسنے لگی۔ بے جان ہاتھ چوڑیاں اتارنے میں مصروف تھے، پرفیوم کی بوتل پر نظریں جمائے وہ آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ اسی پل احد شیرازی نے اندر قدم رکھا اور وہ جی جان سے لرز گئی۔ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ دراز قد آئینے میں اس کی پرکشش شخصیت واضح تھی۔ ماہی یکٹک اسے دیکھے گئی۔ یہ شخص آج بھی پورے تمطراق کے ساتھ اس کی دھڑکنوں پر قابض تھا، اس کے سینے میں سانس اٹکنے لگا۔ دلہا بن کر وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ ہزاروں پل تمہارے بن نہ پوچھو کیسے کاٹے ہیں، کبھی یادیں ستاتی ہیں، کبھی موسم رلاتے ہیں۔ ہمارا مان رکھ لینا، ہمیں دل میں بسا لینا، بہت ٹوٹے ہوئے دل سے بہت روٹھا نہیں کرتے۔ محبت تو عبادت ہے، زمانے سے چھپاتے ہیں، اسے رسوا نہیں کرتے، سنو ایسا نہیں کرتے۔ پہلی ہار مبارک ہو مسز احد شیرازی، تمسخرانہ انداز سے کہتا وہ طنزاً مسکرایا۔ چپ کیوں ہو؟ آج زبان نہیں لڑاؤ گی مجھ سے؟ اس کی کلائی اس قدر زور سے تھام کر اسے کھینچا کہ ساری چوڑیاں ایک پل میں ٹوٹ گئیں۔ کچھ اس کے نازک اندام بازو میں بھی چبھ گئیں، مگر اسے پرواہ کب تھی؟ وہ تو ظالم بنا سارے حساب بے باک کرنے آیا تھا۔ اب کیسے رکھو گی مجھے اپنے معاملات سے دور ہوں؟ وہ دھاڑا۔ احد شیرازی کا یہ روپ بہت خطرناک تھا، وہ بچپن سے اسے جانتی تھی، کبھی اس لہجے میں اس نے کسی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ ماہی کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا اور نین کٹورے لبالب بھر گئے۔ پہلی بار وہ اس کے سامنے روئی تھی، اس کے آنسو دیکھتا وہ کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ عورت کا مضبوط ترین ہتھیار، لیکن تم اپنے اس ہتھیار سے مجھے ہرا نہیں سکتی۔ میں ان سو کولڈ آنسوؤں سے نرم نہیں ہونے والا، سمجھی؟ اس کی کلائی کو اپنے گرفت سے آزاد کرتا وہ اسے دھکا دے گیا۔ بھاری بھرکم لہنگا ماہی سے سنبھالا نہیں گیا، وہ اس کے پیروں سے لپٹا اور وہ یکلخت زمین بوس ہو گئی، پھر وہیں ماتھا ٹیک کر رونے لگی۔ زندگی اسے کس موڑ پر لے آئی تھی؟
माही के इम्तिहानात हो रहे थे। आज वो सर्दी के बावजूद लॉन में बैठी पढ़ रही थी। खनक हवाएं उसकी रूह के अंदर जलती खुश ख्वाहिशों को ठंडक पहुंचा रही थी। वो कुर्सी पर बैठी किताब का मुतालिया कर रही थी। अलीना बेगम अपने कमरे की खिड़की से बगौर उसे देख रही थी। माही मुरझा गई थी। निकाह के बाद तो गोया उसने जुबान को सी लिया था। किसी से बात ही नहीं करती थी, ना कोई फरमाइश, ना ही कोई शौक जुमला, ना चहचहाहट। कहीं उन्होंने जल्दबाजी का मुजाहिरा करते हुए उसके लिए गलत फैसला तो नहीं ले लिया था। आज वो आहत शिराजी की क्लास लगाने वाली थी। भला हो उसका कि जो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ घूम फिर कर वापस आ गया था। तुम्हें याद तो होगा कि पिछले हफ्ते तुम्हारा निकाह हुआ था। वो उसे देखते ही चढ़ दौड़ी। ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स याद है। उसे बुरा लगा। तो फिर कुछ हकूक व फराइज भी होते हैं इस रिश्ते के। दुरुस्त लहजा। हाँ, तो मैंने कभी इनकार किया है? आप रुखसती करेंगी तो वो भी पूरे कर लूंगा। वो हंसा। बकवास बंद करो। मैं देख रही हूँ कि तुम माही का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। कहाँ तो उससे निकाह करने के लिए मर रहे थे, और जब निकाह हुआ तो सारी मोहब्बत हवा हो गई। सारा सारा दिन मेरी बच्ची बोलाई बोलाई फिरती है, कैसे मुरझा सी गई है। कभी तुमने गौर से देखा है उसे? आज वो उसका साथ देने वाली नहीं थी। सो लत्ते लेने लगी। आप टेंशन मत ले मामा, उसे तो वैसे ही शौक है मजलूम बनने का। वो उकताया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं अपने फैसले पर नजर सानी करूं। याद रखो, अभी रुखसती नहीं हुई। वो इतनी बड़ी बात कहकर उठ गई और वो हमन्नक बना मुंह खोले बैठा रहा। उसे अलीना बेगम से इस बात की तवक्को नहीं थी। खासा बदमजा होकर वो उठा और लॉन में आया। माही झूले पर लेटी किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। वो उसके करीब आया तो हक्का बक्का रह गया। उसकी पलकों पर आंसू ठहरे थे। वो रो रही थी, या शायद रोते रोते सो गई थी। आहत के दिल को कुछ हुआ। झूठ कहा था उसने, बकवास की थी कि वो माही के आंसुओं से नरम नहीं होने वाला। दर हकीकत वो हार गया था। उसे माही की आंखों में आंसू देखकर उसे जो अजियत हुई थी सिर्फ वही जानता था। उस वक्त भी उसे दर्द हुआ था। कुछ पल उसे देखते रहने के बाद जैसे थक कर वो वहां से चला गया था। कहीं उस सरफरी लड़की को सीधा करने के चक्कर में वो उसे तोड़ तो नहीं रहा था। सवाल था कि अजहा जो दिमाग की हर रग से लिप अलीना बेगम की तरफ से मिलने वाली धमकी के बाद वो कुछ होशियार हो गया था। आते जाते माही से कभी हाल अहवाल दरियाफ्त कर लेता या उसकी पढ़ाई के मुतल्लिक पूछ लेता। डाइनिंग टेबल पर भी उसे मुखातिब करता था और अपने बेशतर काम भी उसके जिम्मे लगा दिए थे। माही अब उससे बदकलामी नहीं करती थी, सीधे लफ्जों में बात का जवाब देती और जो काम वो कहता उसे चुप करके अंजाम दे देती। दर हकीकत वो उसके भयानक रवैये से सरासीमगी का शिकार थी, और अब जब वो शोहर हो गया था तो क्या बदजुबानी करनी। दिले बेवफा की मुराद भर आई थी। ख्वाबों को उनका वारिस मिला था, तो कैसी हठधर्मी। वो किसी से नाराज नहीं थी सिवाय अपने रूह के, जो इतना कुछ सहकर भी उसका नाम लेती थी, जो हरजाई था, जिसे संगदिली के सिवा कुछ आता ही नहीं था। अगरचा वो खुश नहीं थी, लेकिन अलीना बेगम और शिराजी साहब मुतमईन थे कि चलो दोनों के दरमियान गुफ्तगू का आगाज तो हुआ था। बाकी जो गिले शिकवे थे वो रुखसती होते ही खत्म हो जाते, लेकिन उनकी तवक्कुआत महज मफरूजे साबित हुए। जब आहत की डिग्री मुकम्मल होने के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी से जॉब ऑफर हुई और वो एक बार फिर वहां जाने के लिए राजी हो गया। तुम कहीं नहीं जाओगे, परसों तुम्हारी रुखसती है, उसकी तैयारी करो, शिराजी साहब ने अटल और दो टोक अंदाज में गुस्से से कहा। हाँ, तो मना कब कर रहा हूँ, रुखसती के एक हफ्ते बाद चला जाऊंगा। आहत नखुवत से बोला। वापस कब आओगे? अलीना बेगम ने आंखें छोटी करके पूछा। पता नहीं, वो झुंझलाया। माही ने हैरत से आहत को देखा, जो उसे खुद से बांधकर फरामोश करने चला था। वो तलखी से मुस्कुराई। आंखों में पानी चमका। यह मंजर शिराजी साहब की आंखों से मुख्फी न रह सका। इतवार का दिन था और वो सब उस वक्त लाउंज में बैठे सुबह की चाय पी रहे थे, जो आहत की बेतुकी ख्वाहिश पर अब हराम हो चुकी थी। इसीलिए मैं तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया जाने के खिलाफ थी। पाकिस्तान में तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा? यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की किल्लत है जो तुम वहाँ जाना चाहते हो? अलीना बेगम धाड़ी। मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। अगर जॉब ही करनी है तो पाकिस्तान में करो, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। शिराजी साहब ने गोया बात ख़त्म कर दी। नहीं, अगर इसे इतना ही शौक चढ़ा है तो जाए हमारी बला से, लेकिन इसे बता दें कि माही को तलाक देकर जाएगा। बात अब खत्म हुई थी। सबके चेहरे फक हो गए। इससे पहले कि माही की बिन बादल बरसात बनती आंखें बेकाबू होती, वो तेजी से लंबे लंबे डग भरती वहां से गायब हो गई। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। शिराजी साहब उसके कंधे पर जोर डालते निकल गए। लाउंज में तन्हा बैठे आहत शिराजी के दिल में सन्नाटे उतर आए। माही को छोड़ना अब मुमकिन नहीं रहा था। उसे उससे मोहब्बत हो चली थी। ताहम उसे खुद पर गुस्सा आया। आखिर क्यों उसे सीधा करने की चाह में निकाह कर बैठा? माही की हठधर्मी तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसका अपना दिल भी तो बेलगाम हो गया था। सुबह का निकला आहत शिराजी रात को देर से घर लौटा। वो मम्मा और बाबा से सख्त नाराज था।
اس لیے سارا دن آوارہ گردی کرتا رہا۔ کچن میں آ کر اس نے فریج کھولا تو ہر شے پر برف جمی تھی۔ اب اتنی توفیق تو نہیں ہوئی کہ کھانا خود گرم کر کے کھا لیتا، عادت ہی کب ڈالی تھی علینا بیگم نے اسے۔ اکلوتا اور لاڈلا تھا، ہر چیز اسے ٹرے میں رکھ کر دی جاتی تھی، لہٰذا وہ ماہی کے کمرے میں چلا گیا۔ اب جب بیوی موجود تھی تو ماں کو کیا پریشان کرنا۔ دروازہ نوک کیے بغیر وہ رات کے اس پہر پہلی بار اس کے کمرے میں آیا تھا۔ مصنوعی روشنیاں جل رہی تھی اور وہ بستر پر دراز آنکھیں بازو سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ وہ سو رہی تھی یا نہیں وہ جان نہ پایا۔ اسی لمحے ماہی نے قدموں کی آہٹ پر چونک کر بازو اٹھایا اور آہٹ کو اپنے پہلو میں کھڑا پا کر حواس باختہ ہوتی اٹھ بیٹھی۔ وہ اس وقت کیوں آیا تھا؟ تاریخ گواہ تھی کہ وہ جب جب اس کے کمرے میں آتا تھا کوئی طوفان ضرور اٹھاتا تھا۔ ماہی سوالیہ نظروں سے اسے تکتی، آنکھوں میں نیند کا خمار لیے جیسے آنے کی وجہ پوچھ رہی تھی۔ یکلخت اسے یاد آیا کہ وہ دوپٹے کے بغیر بیٹھی تھی۔ معطل ہوتے حواس کے ساتھ اس نے دائیں بائیں دیکھا۔ احد پہلے خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا، پھر پیچھے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر اسے اڑا دیا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ ایک بار پہلے بھی وہ اس کی اس ادا پر دل ہار گئی تھی، آج پھر دھڑکنیں لٹ گئی تھی۔ کلون کی اس مہک پر، خوبرو داڑھی پر، پرکشش و باوقار آنکھوں پر اور اس جاذب نظر شخصیت پر۔ میرے ہم سفر، میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر، یہ جو ریگ دشتے فراق ہے میرے راستوں میں بچھی ہوئی، کسی موڑ پہ تو رکے کہیں، یہ جو رات ہے میرے چار سو مگر اس کی کوئی سحر نہیں، نہ ہی چھاؤں ہے نہ سمر کوئی، میں چھان دیکھا شجر شجر، میرے ہم سفر، میرے چار اگر، میرے درد کی تجھے کیا خبر۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ وہ اس لہجے میں احد شیرازی کا دل قربان ہونے کا چاہا۔ کھانا گرم کر کے لا دو، وہ مسکراہٹ چھپاتا بولا۔ دوپٹہ لپیٹتی وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ احد شیرازی اس کی جگہ پر دھپ سے بیٹھا۔ ماہی کچن میں جا چکی تھی اور وہ اس کے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ ماہی کچن میں اس کے لیے کھانا گرم کرنے میں مصروف تھی اور احد شیرازی بیڈ سے ملحقہ دراز پر سے ڈائری اٹھا کر پڑھنے لگا، جسے شاید لکھتے لکھتے وہ سو گئی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ ورق پلٹتا گیا اس کے چہرے کی رنگت متغیر ہوتی گئی۔ چند صفحوں پر ماہی نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ احد شیرازی کے ٹھکرانے سے لے کر نکاح کے بعد تک کے سارے حالات درج تھے۔ وہ ہر صفحے پر اس بات کا اقرار کر چکی تھی کہ اسے احد سے محبت تھی، مگر وہ اپنی انا کی تسکین کی خاطر اس کے وجود کی نفی کرتی رہی تھی۔ اپنی عزت نفس کے روندے جانے پر اس سے بدتمیزی کرتی رہی تھی، لیکن پھر اس کا غصے سے لبریز رخ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ اب اگر قسمت میں اسی شخص کا ساتھ لکھا تھا تو وہ کیسے انکار کرتی؟ وہ اپنے دل کو بے وفا کہتی تھی، اپنی سانسوں کو دغاباز لکھتی تھی، جو احد کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کی تمنائی تھی، اس کے قرب کی شیدائی تھی۔ یہ انکشافات احد کے لیے اتنے حیرت انگیز تھے کہ اس کے دماغ کی چولیں ہل کر رہ گئی تھیں۔ وہ خاموش سی لڑکی اپنے اندر ڈھیروں محبت بھرے جذبات لیے پھرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں الفتوں کے بے شمار خوابوں کے ساتھ عزت نفس اور انا کے ٹوٹے ہوئے کانچ بھی تھے۔ تبھی تو اسے دیکھ کر، اسے سوچ کر وہ رو پڑتی تھی، حالانکہ اتنی کمزور اور لاچار کب تھی وہ؟ یہ احد شیرازی کی محبت ہی تو تھی جس نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ کہاں وہ ایک رات پر اسے 10 جواب دینے والی، اور کہاں اب سدا خاموش رہنے والی، کہاں وہ ہنستی مسکراتی ماہی اور کہاں یہ روتی کرلاتی مسز احد۔ یہ محبت ہی تھی جس نے اسے اتنا بدل دیا تھا، یہ چاہت ہی تھی جس نے اس کی زبان تالو سے چمٹا دی تھی، یہ احد شیرازی کی بے وفائی ہی تھی جس نے اس کی پلکوں میں آنسو بھر دیے تھے، یہ احد شیرازی کا بے رحمانہ رویہ ہی تھا جس نے اسے سہما دیا تھا۔ آہٹ پر وہ یکلخت سیدھا ہوا اور ڈائری واپس رکھ دی۔ ماہی ٹرے میں کباب، بریانی اور رائتا لے کر آئی تھی، سو وہیں بیڈ پر رکھ دیے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر آیا اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ آؤ تم بھی کھا لو، کھلے دل سے اسے کھانے کی دعوت دی۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، اس کے انکار پر وہ خاموش رہ گیا۔ ماہی وہیں موجود رہی کہ مبادہ اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو۔ بیٹھ جاؤ، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ اسے مسلسل کھڑا دیکھ کر وہ گویا ہوا، اس کے حکم کی تعمیل کرتی وہ بیڈ کی پائنتی پر ٹک گئی۔ بس یہ رکھ دو، میں نے کھا لیا ہے۔ تھوڑی سی بریانی کھا کر اس نے ٹرے پر ایک ہسکا دیا۔ کیا ہوا، ٹھیک نہیں بنی؟ اگر کچھ اور کھانا ہے تو میں لے آتی ہوں، وہ ہراساں ہوئی۔ بھلا اتنی سی بھوک کے لیے وہ اسے ڈسٹرب تو نہیں کرنے والا تھا؟ یقیناً بریانی اچھی نہیں بنی تھی۔ نہیں بس میری بھوک نہیں ہے، لے جاؤ۔ وہ برتن اٹھا کر کچن میں آ گئی اور کچھ دیر یہیں گزار دی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچ بیٹھا تھا۔ ادھر احد شیرازی نے اس کے جاتے ہی ڈائری اٹھا لی اور باقی ماندہ صفحے بھی پڑھ ڈالے۔ اس وقت اس کے سر پر کوڑے برس رہے تھے، یکدم ہی ماہی کے لیے ڈھیروں پیار اود کر آیا تھا۔ اس نے ڈائری رکھ کر جیب سے موبائل نکالا اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر ٹانگیں لمبی کر دی۔ ماہی واپس آئی تو اسے مزے سے پھیل کر بیٹھا دیکھ کر ٹھٹکی۔ آخر وہ ابھی تک اپنے کمرے میں کیوں نہیں گیا تھا؟
کچھ اور چاہیے؟ ماہی اس کے قریب آئی۔ اس نے موبائل جیب میں اڑسا۔ تمہاری جنونی محبت چاہیے مجھے، وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی احد شیرازی نے اسے اپنی اور کھینچا اور وہ نہ سنبھلتے ہوئے اس کے سینے پر آن گری۔ حیرت کی فراوانی سے اس کی غزالی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ سر اٹھائے پہلی بار احد شیرازی کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ وارفتہ نگاہوں سے تکتے احد نے اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ماہی کی دھڑکنیں اس افتاد پر اتھل پتھل ہو گئیں۔ آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہوا۔ احد شیرازی کا یہ روپ بھی انوکھا تھا کہ اس کا سارا چین و قرار لوٹ کر لے گیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے پر سر رکھتی بھی لکنے لگی۔ وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھا، اس کے لمبے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ جب بہت دیر بعد بھی وہ خاموش نہ ہوئی تو اس نے ٹوکا، پلیز ماہی، اب تو رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ وہ بے بس ہوا، لیکن اس نے سنا کب تھا، بلکہ اپنا مشغلہ جاری رکھا۔ اس کا سر اپنے لبوں سے سہلاتا وہ خود بھی آنسو پیے بیٹھا تھا۔ ماہی، اس نے پھر ٹوکا، کیا بات ہے، مجھے بتاؤ۔ آپ چلے جائیں گے تو میں کیسے رہوں گی احد، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ وہ ہچکیوں میں بولی تو وہ ہک بک رہ گیا۔ کب سوچا تھا کہ وہ اتنے پیار سے اتنا مکمل اظہار کرے گی، توقع ہی کب تھی۔ اسے ٹوٹ کر پیار آیا، تبھی اسے خود میں مزید بھینچتے ہوئے بولا، آئی ایم سوری ماہی، آئی ایم ریئلی سوری۔ سودو زیاں یاد آئے تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ تم صرف میری ہو مسز احد شیرازی، میری بیوی، میری عزت۔ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا، بلکہ اب تو تم سے شدید محبت بھی کرتا ہوں۔ بس اتنا یاد رکھنا۔ اور ماہی کو لگا آج وہ معتبر ہو گئی تھی، آج اسے محبت کی عدالت میں سرخروئی حاصل ہوئی تھی۔ آنسو خشک ہوئے تو اس نے سر اٹھایا۔ نمی تو احد شیرازی کی آنکھوں میں بھی تھی، جسے وہ بڑی مہارت سے چھپا گیا تھا۔ میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، تیرے ساتھ شام گزار لوں۔ حیا سے گلال ہوتی وہ احد شیرازی کے شعر کہنے پر پھر سے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ تجھ سے لفظوں کا نہیں روح کا رشتہ ہے میرا، تو میری سانسوں میں تحلیل ہے خوشبو کی طرح۔ ماہی نے شاعری کی صورت اپنی زندگی میں اس کی اہمیت واضح کی تو وہ مزید شرارتوں پر اترا، اور وہ پھرتی سے اس کی باہوں سے نکل کر بیڈ کی دوسری جانب نیچے اتر گئی۔ اپنے کمرے میں جائیں، مجھے سونا ہے، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ تم بھی ساتھ چلو پھر، وہ بے باک ہوا۔ جی نہیں، مومانی نے دیکھ لیا تو ناراض ہو جائیں گی، اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا، یوں جیسے ابھی وہ اندر آ جائیں گی۔ اور احد شیرازی کا من کیا کہ ابھی سوتی ہوئی علینا بیگم کو جگا کر ماہی کی رخصتی طلب کر لے۔ خیر، پرسوں تک انتظار کر کے اپنے جذبات پر بند باندھنا تھا اسے۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا۔ ماہی ہراساں سی ہو کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ بہت دیر بعد ہی صحیح، مگر اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر اس کے سینے پر سوتی رہی تھی۔ احد قریب آیا اور دایاں ہاتھ ماہی کے سر کی پشت پر رکھتا، سبھی پیشانے پر محبت سے استحقاق بھری مہر ثبت کرتا واپس چلا گیا۔ فطری شرم نے اس کے گال دہکا دیے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئی چاند کو تکنے لگی، جو آج اس کے محبوب کے لوٹ آنے پر مکمل جگمگا رہا تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر وہ سب سے پہلے آ کر بیٹھا تھا، پیٹ میں چوہے جو دوڑ رہے تھے۔ رات کو ٹھیک سے نہ کھایا تھا اور نہ ہی سو پایا تھا۔ خود ماہی کو بھی نیند نہیں آئی تھی، اس نے بھی کل صبح کی چائے کے بعد معدے کو خالی ہی رکھا تھا۔ بہرحال احد فجر پڑھنے کی ماہی کو اس کے کمرے سے نکال لایا۔ وہ صبح سویرے 6 بجے کچن میں کھڑی اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ شادی کے بعد تم روز اسی طرح ناشتہ بنا کر اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاؤ گی؟ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا وہ خوشی سے چہک کر بعد از رخصتی اپنی مرضیاں احکام عیاں کر رہا تھا۔ جی نہیں، یہ چونچلے مجھ سے نہیں ہوتے، خود ہی کھائیں گے آپ، ورنہ بھوکے رہیں میری بلا سے۔ ماہی نے لوازمات سے بھری ٹرے رکھ کر کرسی کھینچی۔ شرم تو نہیں آتی؟ صبح صبح خالی پیٹ شوہر کو آفس بھیجو گی؟ اسے صدمہ ہوا۔ کیا فرق پڑتا ہے، خالی دماغ خالی پیٹ، اس نے اپنی زبان کے جوہر دکھائے۔ اف، مجھے لگا تھا شاید تم اپنی زبان کٹوا چکی ہو، لیکن نہیں، یہ تو ویسی ہی ہے، 10 گز لمبی۔ احد نے اس کا کان کھینچا۔ وہ مانی، اس طرف آتی علینا بیگم نے دونوں کو عرصہ دراز بعد یا شاید پہلی دفعہ اس طرح دیکھا تو وہ شادمانی سے کھل اٹھی۔ احد نے اس کا کان چھوڑا جو سرخ ہو چکا تھا۔ ماہی اسے گھورنے لگی اور وہ اس کے بگڑے زاویے دیکھ کر کہا لگا بیٹھا۔ علینا بیگم بھی مسکرائیں کہ یہ تبدیلی خوش آئند تھی۔ شیرازی صاحب ناشتے کے لیے آئے تو خوب چہل پہل لگی تھی۔ علینا بیگم بہت سے لوازمات تیار کیے ہوئے تھی، جبکہ احد مسلسل ماہی کو چھیڑ رہا تھا۔ ساری گہما گہمی ان دونوں کی وجہ سے ہی تھی۔ کچن میں ماہی کے سر پر کھڑے احد کے شوق جملے اور ماہی کی کھلکھلاہٹیں ان کی سماعتوں سے ٹکرائیں تو شیرازی صاحب اور علینا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ آج برسوں بعد ان کے آرزو کو منزل ملی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔
کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔